सुना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। क्या अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है? जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, आज उन्होंने कहा है सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर, न बलूचिस्तान में, न खैबर पख्तूनख्वा में, न पंजाब के अंदर इनको डिक्टेटरशिप नजर आ रही है। जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो उनको इसलिए पसंद है कि वो हमेशा खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। पूरा फोकस पीटीआई गवर्नमेंट का सिंध के ऊपर है। सिंध के मसाइल उनको याद नहीं है, अवाम याद नहीं है, लेकिन सिर्फ तनकीद करना है और बार बार आर्टिकल 140A का जिक्र करना कि इसका निफाज होना चाहिए सूबे के अंदर और सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है। सिंध में उनको हुक्मरानी चाहिए। जिस तरह आज उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत सिंध में हमारी होगी, तो फवाद चौधरी साहब, ये आप देख लें अपनी कारकर्दगी, मुल्क के अंदर आपकी कारकर्दगी क्या है। बाय इलेक्शन में आप बार बार हारे हैं और आपको शिकस्त हुई है। यह एक बैरोमीटर होता है जिसमें पता चलता है कि पार्टी कयादत और आपकी हुक्मरानी, पीटीआई की हुक्मरानी है मुल्क के अंदर, आपके होते हुए, हुक्मरानी के होते हुए आप शिकस्त खा रहे हैं, आप हार रहे हैं, आपको मैंडेट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा अहम मसला इलेक्शन रिफॉर्म्स, इसके ऊपर सबसे ज्यादा एतराज इलेक्शन कमीशन ने किया है। अपोजिशन को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। एपीसी होने जा रही है, उसके ऊपर भी आपको तनकीद है। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि ये तजाद है, पूरा उसको मुस्तरद किया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर इनका पर्सन, जर्नलिस्ट, ऑथर, राइटर रेहम खान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने टाइम दिया। हुकूमत, पीटीआई की गवर्नमेंट आपको देख रही है कि जिस तरह असेंबली का माहौल, जिस तरह मुल्क का हाल इन्होंने किया है, क्या कहेंगी रेहम साहिबा? देखिए, जिस किस्म के लोग असेंबली में बिठाए हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। हम सब तो ये काफी अरसे से देख रहे हैं। हमें मालूम था कि ये किस किस्म के लोग असेंबली में आए हैं। आप देख लेना कि इनकी सफों में वो लोग हैं जो माजी में भी और अभी भी सीनियर अराकीन इनके ऐसे हैं जो असेंबली में भी थप्पड़ मार चुके हैं और टेलीविजन पे भी इनके जो लोग हैं वो लोगों को गिरेबान से पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो आज वही लोग हैं ना जो हमारे अकदार की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और बजट की भी कॉपियां मार रहे थे। ये वही लोग हैं। तो ये कोई, इसमें कोई अचंभे की बात तो है नहीं, ये तो होना था। आप देख लें, वो जो शहद की बोतलों वाले थे, गालियां देने वाले थे, इलेक्शन में बैलेट बॉक्स उठाकर भागने वाले थे, ये सब वही लोग हैं ना। ये हमारे जाने पहचाने हैं। तो अगर आप इन जैसे किरदारों को असेंबली में लाएंगे तो आप इससे कोई और तवक्को रखते थे? यही होना था। और आज ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का एक्सेंट इनको ट्विस्टेड लगता है। इनको अपनी सोच जो है वो ट्विस्टेड नहीं दिखाई देती और उसका एक्सेंट ट्विस्टेड दिखाई देता है। तो ट्विस्टेड तो आपकी हरकतें हैं, ट्विस्टेड तो आपकी वैल्यूज हैं, ट्विस्टेड तो आपके लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, ट्विस्टेड तो आपकी बातें हैं। आज जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा, लुच्चे लफंगे लोग आ गए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट की तौहीन और तज़हीक हुई है, क्या कहेंगी? देखिए, इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। लुच्चे लफंगे तो हमें पता था कि हैं, लेकिन हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, और जहां हमारे आईन में बार बार इस बात की निशानदही की हुई है कि हम कुरान और सुन्नत के असूलों पर अपना मुल्क चला रहे हैं या चलाने की हमें तौफीक की दुआ करते हैं। हम यहाँ पे अक़लियती लोगों को कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि ये काफिर है, वो काफिर है, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। हम बैरून मुल्क जो लोग हैं उनको हम इस्लाम की अक़दार सिखाते हैं और हम बात करते हैं तौहीन रसालत की। आप मुझे बताएं, बजट के पहले सफ़े पर हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये कौन लोग हैं? आपको अगर हमारा शर्म पर्दा नहीं था, लेकिन आपकी नजर में ये हया भी नहीं है
کہ جس چھت کے نیچے کھڑے ہو اور آپ جس چھت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ گالیاں دے رہے ہیں اس حال پر، تو مطلب آپ اس ہال میں آپ اگر اوپر دیکھیں تو اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے. ان لوگوں میں اگر شرم حیا ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے تو سرکار دو عالم کے سامنے کوئی شرم حیا نہیں ہے. ان سے آج مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیا ساری دنیا نے یہ نہیں دیکھا؟ صحیح. میڈم کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ فواد چودھری صاحب بار بار سندھ میں آتے ہیں، پوری گورنمنٹ کا فوکس سندھ کے اوپر ہے کہ آئین کا آرٹیکل 140A لگنا چاہیے، یہاں جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے. دیکھیے یہ جو سیکشن 103 کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں شہریار رحمان صاحبہ نے بھی امینڈمنٹ اب موو کیا ہے. یہ بڑی سیریس بات ہے. یہ جس طریقے سے کام چلانا چاہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف فرعونیت ہو، کسی صوبے میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی سوچ باقی نہ رہے. یہ بیسکلی وہ جو طوفان بدتمیزی ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے، جو طوفان بدتمیزی ہم ان کے پروگرامز پہ دیکھتے ہیں، جہاں یہ فرعون بنے ہوئے ہیں، جرنلسٹ کے ساتھ، باقی سیاستدانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اسی طرح اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرعونیت سندھ میں بھی آئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے مطلب بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اب اگر نہیں جاگتے اور اس کے بارے میں کوئی ایک یکجہتی کا ثبوت نہیں دیتے تو یہ پچھتائیں گے. سینیٹر شہریار رحمان صاحبہ نے جو سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے ضمن میں یہ ایک موو کیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کل ہی کی بات ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن اتنے دم سے اختلاف کر رہی ہے جتنی ہم ان سے توقعات رکھتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر آپ کو خود پتا یہ ماحول، دوسری طرف الیکشن کمیشن میں الیکشن ریفارمز کے بارے میں بھی کہا ہے یہ جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں وہ اس کو مسترد کیا ہے. اوپن بیلٹنگ جو ہوگا، سیکریٹ بیلٹنگ ہے سینٹ کے اندر، وہ بھی آئین کے خلاف اور سپریم کورٹ کی رائے کے خلاف ہے. سب اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، ملک میں افراتفری. کیا دیکھ رہی ہیں مستقبل جمہوریت کا؟ دیکھیں جب بھی یہ کوئی اس قسم کا کوئی شاہکار، کوئی تجربہ، کوئی فضول سا منصوبہ بناتے ہیں، تو چاہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہو، انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. جو الیکشنز کے امینڈمنٹ بلز ہیں 2020-21 ان کے شدید تحفظات ہیں. اور جو ای سی پی کی پوزیشن ہے اس کو اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے، اگر آپ اس کو کنسیڈر کیے بغیر کوئی بھی فیصلہ کریں گے، تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ آڈٹ کروائیں گے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگین میں سمجھتی ہوں کہ صرف دیکھیں اگر میں ٹویٹ کر رہی ہوں یا میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ویپر دے رہی ہوں تو یہ میرے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن معذرت کے ساتھ حزب اختلاف کو صرف ٹویٹر پہ اختلاف یا اپوزیشن نہیں دکھانی ہوگی، ان کو عملی اپوزیشن کرنی ہوگی، اور صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں کرنا ہوگا. چاہے وہ فیٹف ہو، چاہے وہ سی پیک اتھارٹی بل ہو، چاہے وہ جادو کی بات ہو، یا جو 21 بل راتوں رات انہوں نے فوری طور پہ ہنگامی صورتحال میں پاس کروائے ہیں، یا بجٹ کی بات ہو. اس پہ ہمیں تکڑی، اور یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے اس کے اوپر بہت یکجہتی اور مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے. اور اگر آج اس پہ اپوزیشن نہ ہوئی تو ہم حزب اقتدار کو یا ان کے لانے والوں کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اس پہ اختلاف. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، اور ایام خان صاحبہ سینئر انکم پرسن جرنلسٹ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب، تجزیہ نگار ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بار بار فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ ان کا آرٹیکل 140A لگانا چاہیے، پورا فوکس سندھ کے اوپر ہے اور اپنی کارکردگی سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. بیرسٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بار بار وفاق کا کوئی بھی بندہ آتا ہے سندھ کے اوپر آ کے ان کا فوکس ہوتا ہے، تنقید سندھ گورنمنٹ ہوتی، پورا پاکستان چھوڑ کے. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، خیبر پختونخوا کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہیں؟ سر سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ آن دا شو.
اور یہ ان ویلنز پہ آنے سے پہلے ذرا ایک ہیرو کی بات کر لیتے ہیں. تو آج ایک نائک نزاکت خان نے شہادت جو ہے وہ اس ملک کے لیے دہشت گردی سے لڑتے ہوئے کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ بلند ترین درجات عطا فرمائے ملک کے لیے. اب ذرا ویلنز پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ جو آ گئے ہیں کراچی, ان کو یاد آ گیا ہے, ہر 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد رات میں گوگل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اوہو کراچی بھی پاکستان کا شہر ہے, آج چلتے ہیں. آج آ گئے ہیں. کیا پتہ نہیں اونٹ پٹانگ بونگی باتیں. یار یہ پی ٹی آئی کو بڑا مینڈیٹ ملا تھا کیونکہ خان صاحب جو باتیں آ کے کہتے تھے وہ بڑے لوگوں کے دل میں اترتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے تبدیلی آئے گی, پانی آئے گا, گیس آئے گی, بجلی آئے گی, بہت ہو گئی مہنگائی. وہ گانے گاتے رہتے تھے, یہ ڈانس کرتے تھے سارے. آج آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے پاس گیس نہیں ہے. اور یہ آن دا کانٹریری یہ جو آئے تھے صاحب آج بڑے والے ولن, یہ آ کے بجائے اس کے کہ معافی مانگیں کہ یہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کر سکے, آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک بم بلاسٹ قسم کی پریس کانفرنس کر دی. اور دیکھیں جو پیسے وفاق سندھ کو دیتا ہے وہ ان کا آئینی حق ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسہ اس کو جانا ہے. کسی صورت بھی کوئی بھی آدمی ہو, میں کہتا ہوں کہ کوئی وزیر, پرائم منسٹر, چیف جسٹس, چیف آف آرمی اسٹاف, whatsoever, وہ سندھ کو جو پیسہ اس صوبے کو ملنا ہے, جو اس کا آئینی حق ہے, وہ اس کو ملے گا. جہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے اس طرف آئیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسا ٹریفک ریل حادثہ ہوا تھا, اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی آ کے لوگوں سے معافی مانگے. آپ نے تو آتے ساتھ ہی بس اپنی پولیٹیکل ایک پوائنٹ سکورنگ آپ نے شروع کر دی. وہ جی بد ذائقہ ڈش ہے تو وہ یہ ہے تو وہ ہے. عجیب, پتہ نہیں کون سے ہم تھرڈ ورلڈ ملک میں رہ رہے ہیں کہ اتنے سنگین مسائل ہیں, اتنے مشکل حالات میں اس وقت کراچی کے سندھ کے لوگ ہیں, اور یہ آ کے ان کو مذاق بازی یاد آ جاتی ہے. وہ 4 یا 5 بیان یہ رٹ کے آئے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے پیسے پتہ نہیں دبئی سے مل گئے کہ لنڈن سے مل گئے کہ پتہ نہیں کہاں سے, اور 1 روپیہ تم لوگوں نے نہیں لے کے آئے. یار یہ تو تم لوگ کہتے تھے 100 ارب آئے گا, 100 ارب لگے گا. تم لوگ تو 1 روپیہ, اگر 1 روپیہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کو, یہ جو کہتے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اگر کوئی پیسہ پکڑا بھی ہے تو نیب نے پکڑا ہے, آٹونومس ہے وہ. آپ نے کون سا, اور پکڑا بھی پرانے دور میں گیا ہے, آپ کے دور میں تو کچھ نہیں پکڑا گیا. آپ کس منہ سے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں؟ بلکہ جو پیسہ انگلینڈ نے آپ کو پکڑ کے دیا, ملک ریاض والا پیسہ پکڑ کے دیا نا انگلینڈ نے آپ کو, آپ نے اس کو چپ کر کے سپریم کورٹ کے فائن میں ڈال دیا اور ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کیا کہ کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر ایسی کیا آپ کو مصیبت تھی کہ ایک منی لانڈرنگ کا پیسے کے اوپر آپ کو کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کرنا پڑ گیا؟ تو پتہ نہیں کس طرح کی یہ آ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سے نہ کریں, آئیں صوبے کو انگیج کریں. جو آپ وفاق بڑا بھائی ہوتا ہے, اس نے بیٹھ کے صوبوں کی جو شکایات ہیں وہ سننی ہے. جو کوئی جائز شکایت ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ہاں اگر کوئی ناجائز شکایت ہے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم لوگوں نے ووٹ آپ کو دینے ہیں نہیں دینے وہ پھر ہم سوچیں گے. لیکن یہ کہنا کہ ہم پیسے روک لیں گے, ابھی آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے ساری پنجاب میں کرپشن کی ہے. اور ٹھیک ہے سر, ایک اہم چیز اس پہ آتا ہوں کرپشن کے اوپر, سب سے بڑی اہم چیز, ایک تو اسمبلی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. وہ نیشنل اسمبلی سے جس طرح اسمبلی کی تضییق توہین کی گئی بجٹ اجلاس کے دوران, ایک یہاں بلوچستان تک یہ ہو گئی. وزراء کیا کہہ رہے تھے, جس طرح بکس پھینک رہے تھے, مار رہے تھے ایک دوسرے کو آپ کے سامنے. ایک چیز آج آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن, الیکشن ریفارمز جو بڑا اہم چیز ہوتی ہے, اس میں الیکشن کمیشن نے اس کو کافی ایسی شکیں ہیں اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے. سر دیکھیں, میرے ساتھ سر ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب, پی پی سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, اسپیکر رہ چکے ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جی, تھینک یو. سر آج پھر ایک دفعہ سندھ کے اوپر جس طرح تنقید کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہا سندھ کے اندر کارکردگی بہتر نہیں ہے, آئین کا آرٹیکل 140A لگنا چاہیے, ان کا آج پھر یہ بات پہ زور تھا. کون ہے طلال چودھری صاحب؟ فواد چودھری صاحب سر انفارمیشن منسٹر ہیں, پی ٹی آئی کے فیڈرل منسٹر ہیں. اچھا, فواد چودھری صاحب. ہاں, اس کو ڈیوٹی لگائی گئی ہوگی کہ تو بولتا رہے. ہاں, باقی فواد چودھری صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. صحیح صحیح. اور اگر اس کو بولو کہ گڑبڑیں تمہارے کے پی کے میں زیادہ ہے, صحیح,
वहां जरा काम करके दिखाएं ऐसा, फिर बात करें सिंध की। हम सिंध वाले अपनी हुकूमत से राजी हैं और हमें हुकूमत पर एतमाद है और वो काम कर रही है और इंशाल्लाह और भी करती जाएगी। सर, सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, वफाक कर रही है, चाहे एनएफसी के पैसे हो, चाहे पानी का इशू हो, क्या कहेंगे? जो सिंध का एक्चुअली दर्जा है पाकिस्तान की मां का, सही, और मां के साथ जो ये बर्ताव करे उसको हम क्या कहेंगे? गैरतमंद नहीं कहेंगे। सही, ठीक है। हाँ, मैं लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। ये इस हुकूमत के ये सारी बातें जो हैं अवाम पर अयां हो गई है। वो तासुब पसंद है, अवाम दुश्मन है और सिर्फ शोबेबाजी में यकीन रखती है। तभी तो आपने देखा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। ये सब इस वजह से होता है कि उन्होंने बहुत जल्दी में पता नहीं कितने बिल पास कराए थे विदाउट कंसल्टेशन। जब बहस मुबाहिसा नहीं होता तो यही नतीजा निकलता है। अब हुई बेइज्जती हुकूमत की या नहीं? जिसने भी बिल पेश किया था उसने अपने खामियों के साथ अगर बिल पेश करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को शाबाशी दो कि उन्होंने अपना ओपिनियन जाहिर कर दिया। सही, ये उजलत के जो काम है, उजलत में जो बातें की जाती हैं, ये सब उसका नतीजा है। ये फवाद चौधरी साहब भी उजलत में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है। आइन को पढ़े और लोगों की राय को देखे, लोगों की नब्ज को पहचाने। सही। सर, सिंध को नजरअंदाज किया गया बजट के अंदर, वजह क्या है? क्या हो गया? नहीं, अब इम्तियाज साहब प्लीज जो कुछ हो रहा है वो सिंध के लोगों को मैंने पहले ही कहा है कि पता है। ठीक है। सही। तो वो क्या कहते हैं कि जी भैंस के आगे बीन बजाना, ये ऐसे है। उनको नजर नहीं आता क्योंकि सिंध वालों ने उनको रिजेक्ट किया वोटों के लिहाज से। उसका बदला ले रहे हैं सिंध से, बस, और तो कुछ नहीं। सर, पीटीआई की गवर्नमेंट आने से जमहूरियत भी कमजोर हुई है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की भी तौहीन और तज़यीक हुई है, क्या कहेंगे? तो पीटीआई की हुकूमत से मुल्क कमजोर हुआ है। ये पार्लियामेंट मुल्क की है। सही। पार्लियामेंट पर जब इस तरह का बर्ताव हो तो मुल्क पर बर्ताव है, ये मुल्क पर वार होता है। तो मैं माफी चाहता हूं कि आप बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इनको पता नहीं है, इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये 22 साल इन्होंने मुफ्त में जाया किए हैं और पाकिस्तान को उस अंदाज से चला ही नहीं पा रहे जिसका वो मुस्तहक है। ये वफाकी पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है जिनका इनको पता नहीं है कि इनको क्योंकि इनका सरपरस्त आला रहा है जनरल मुशर्रफ, उसको याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज जनरल मुशर्रफ का वो हशर है, कल इनका भी इन्हीं की तरह हो जाएगा। सही सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। निसार अहमद खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी सिंध थे मेरे साथ, और उनके पास वर्क्स एंड सर्विसेज मिनिस्ट्री है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सदन। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह सूरत हाल आपके सामने है, परफॉर्मेंस आपके साथ है, डिलीवरेंस आपके सामने है, इस गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, जो कमिटमेंट, जो वादे किए थे खान साहब ने इलेक्शन से पहले, उसके बाद कोई एक वादा भी उनको याद नहीं है। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, घर, जिनको घर थे वो बेघर हो गए, जिनको नौकरियां थी वो बेरोजगार हो गए। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? सब बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा आसान रास्ता तो कभी था ही नहीं, ये तो हमें पता था कि ये फूलों का नहीं कांटों का रास्ता है, लेकिन कांटों पे चलने को तैयार नहीं हुए। आपने जो वादे के, सारे वादे आप देख लेना। महंगाई कहते थे कि महंगाई, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये खान साहब के अल्फाज में कह रहा हूँ। महंगाई आज 11% पे है, और अगर आप सेंट्रल एशिया में देखें तो 2% है। अच्छा, उसको आप आगे चलें, इसको भी छोड़ें, आगे आ जाएं, घरों के ऊपर आ जाएं तो घर डिमोलिश हो रहे हैं,
بے شک کورٹ کے آرڈرز پہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے لیجسلیشن کرنی تھی، آپ لیجسلیشن نہیں کر سکے. آپ نے تو گھر والوں کو بے گھر کر دیا. کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا نا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے لیجسلیشن نہیں کی. چلیں وہ چھوڑ دیں، نوکریوں پہ آ جائیں. تو میں نہیں کہہ رہا، بجٹ بک جو بجٹ انہوں نے پیش کیا اس میں خود مانتے ہیں کہ 25 لاکھ نوکریاں ہم گوا بیٹھے ہیں. تو اگر 25 لاکھ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوکریاں گوا دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلی فگر تو پھر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ 25 تو صرف وہ ہے جو کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں لوگ باہر سے آ کے پاکستان میں نوکریاں کریں گے. مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ ابھی تو ہم کویت سے اور بحرین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے لوگوں کو بھی وہاں نوکریاں کرنے کے لیے آنے دو، اور انسکلڈ لیبر ہم وہاں پہ بھیج رہے ہیں. ہمارے ہمسائے میں جو ممالک بیٹھے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں، وہ سکلڈ لوگ بھیج رہے ہیں. ہم آج بھی انسکلڈ لیبر بھیج رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو اوپر اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. تو پرفارمنس تو ساری ہمارے سامنے ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے. مسائل اب یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ اسی طرح میں ایک اور چیز بلکہ ایڈ کر دوں جو بہت اہم رہ گئی، کیونکہ ابھی شنگھائی کارپوریشن جو آرگنائزیشن ہے، آپ کو پتا ہے اس کا سمٹ ہونے والا ہے دوشنبے کے اندر. تو آپ تو کشمیر کے بھی سفیر بننے کو تیار تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر میں نہ انہوں نے صرف اٹونمی لے لی، کشمیر کے اندر نہ انہوں نے صرف اپنے لوگوں کو، پورے انڈیا کے لوگوں کو لا کے مسلمان کے ڈیموگرافکس خراب کرنے کے لیے اندر لا کے بٹھانا شروع کر دیا، بلکہ مودی نے اب آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی، اور اب وہ کوئی نئے قسم کے ریفارم کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور ہم ان ایکشن میں رہے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، مگر وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہتے تھے. پرفارمنس لیکن ایک جگہ پہ نظر آئی، وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ یوتھ کو میں لے کے آؤں گا پالیٹکس کے اندر، تو وہ آپ کو یوتھ نظر آیا. یوتھ سے میرا خیال ان کا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے 30-35، ان کے ذہن میں تھا 8 یا 10 سال کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے. اور پھر آپ نے دیکھا ان بچوں نے ٹیبل پہ کھڑے ہو کے ڈانس بھی کیے، ان بچوں نے بکس بھی ایک دوسرے کو ٹیبلوں پہ ماری ہیں، ایک دوسرے کو بھی ماری، کیچ اینڈ تھرو بھی کھیلا، گالیاں شالیاں بھی دیں، حالانکہ ان کے سمجھ سے زیادہ کی گالیاں تھیں لیکن انہوں نے دیں. تو یہ تو اب الٹیمیٹ پرفارمنس آ گئی ہے. مگر مسئلہ اب یہ آ رہا ہے کہ ہم جس ریجن کے اندر، جس ملک میں اس وقت ہم جس ریجن میں رہتے ہیں، وہاں پہ ریفارم کی بڑی ضرورت ہے. اگر آپ پورا دن سوتے رہیں گے، آپ کے وفاقی وزیر جو ہیں وہ کام کرنے کے بجائے صرف بیانات کی حد تک ہوں گے، وہ صرف ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک ہوں گے، کام کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، تو پھر جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. جب تک خان صاحب کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی 2013 یا 14 کی تقریر بیٹھ کے خود دیکھیں، تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ نے چھوٹی کیبنٹ بنانی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آنا ہے، ٹیکنوکریسی کو لے کے آنا ہے. اگر ہمیں فردوس عاشق وہاں چاہیے تھی تو پیپلز پارٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ عبدالحفیظ شیخ ہی چاہیے تھا تو پیپلز پارٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر شوکت ترین ہی چاہیے تھا تو پیپلز پارٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر شیخ رشید ہی چاہیے تھا تو یہ اب چودھری سرور ہی چاہیے تھا، اگر یہ خسرو بختیار ہی چاہیے تھا، ہمیں یہی سارے لوگ چاہیے تھے اپنی کیبنٹ کے اندر، تو پھر ایک سربراہ تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر، 3 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ کا گزر چکا ہے، 2 سال آگے ہیں، بڑی چیزیں اس گورنمنٹ کو کرنا ہے. اسی کارکردگی کے اوپر یہ پارٹی جائے گی، یہ لیڈر جائے گا خان صاحب عمران خان لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے. جس طرح آج پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سندھ میں ہماری حکومت ہوگی اگلی. سر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں تنقید تو ہم نے ساری کر لی، اب بات یہ آتا ہے کہ سر میرے ساتھ جنرل ریٹائر عبد القادر بلوچ صاحب سابق گورنر ہیں بلوچستان، ایم این اے رہ چکے ہیں اور منسٹر رہ چکے ہیں. جنرل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی مہربانی. جنرل صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے تضادات بڑھ رہے ہیں؟ الیکشن ریفارم سے گورنمنٹ چاہتی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے مسترد کیا ہے کافی چیزوں کے. سندھ کے اندر جس طرح فواد چودھری صاحب آئین کا آرٹیکل 140A لگانا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ لیکن جی ریکوائرمنٹ اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس میں تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے. صحیح. الیکشن اگر ملک میں کیے جانے ہوتے ہیں تو تمام پارٹیوں نے حصہ لینا ہوتا ہے. ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے الیکشن صحیح طور پر کنڈکٹ کیے جائیں. ہمیشہ الزامات پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، کبھی آرم فورسز کی طرف الزام لگاتے ہیں، کبھی ریکوائرمنٹ اس بات کی ہے کہ تمام پارٹیاں شمول ان کے جن کی نمائندگی ایون قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں سینٹ میں سب کو مل بیٹھ کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر نگرانی
ان کے ویو پوائنٹس لیا جائے اور ایک ایسے قوانین الیکشن کے بنائے جائیں جس کے اوپر کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو، اور ان کے ذریعے سے ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان جب بھی الیکشن کنڈکٹ کرے اس پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی تشہیر نہ کیا جائے۔ تو اب اگر کوئی چیز بنی ہے، حکومت بھی عجیب سی کا لاجک ہے، انہوں نے ریفارمس تو کر لیے، لیکن ریفارمس انہوں نے ایک دم انٹروڈیوس کر کے اور پاس کرنے کی کوشش کی، جبکہ اپوزیشن فریاد کر رہی ہے کہ متفق نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویو پوائنٹ لیا جائے، اور دوسری طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر 13-14 کے قریب آبزرویشن انہوں نے بھی کی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ تو حکومت کی طرف سے پھر بات آ رہی ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ پارٹیاں جن کی نمائندگی نہیں ہے ان کے ویو پوائنٹ کو کام کر لیا جائے گا، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، آج نہیں ہے تو کل آ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا خرابی ہے اگر تمام قومی اکابری بیٹھ کے ایسا قانون ایک ایسا طریقہ لائیں جو کہ ان کے تمام کنسرنس کو ایڈریس کرے اور آئندہ کے لیے ایسی بنیاد بن جائے جس پر اگر الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں کم سے کم انگلیاں اٹھے ہی نہیں۔ دوسری بات آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات کی ہے، بک کی بات ہے، خدا کے لیے لوگوں کو تقسیم مت کرو، پاکستان سے ہم سب کو تمام قوم کے، چاہے وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، چاہے پختون ہے، چاہے کشمیری ہے، چاہے گلگتی پاکستانی ہے، ہمیں پاکستان پہ فخر ہے، پاکستان کے وفادار شہری ہے۔ ان کے درمیان میں اس بنیاد پہ نفرت ڈال لینا کہ کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر پوائنٹ اسکورنگ کر لینا، اور اگر وہاں پر کوئی کمیونٹی رہتی ہے، بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی سر۔ جنرل صاحب، جنرل ریٹائر عبد القادر بلوچ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون، آپ کی بڑی مہربانی۔ برسل آپ کی بڑی ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے پرفارمنس کارکردگی، جو ریفارم چاہتے ہیں، اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔